बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज़ में गो कि आज बहुत सारी ख़बरें हैं, मगर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और एक कामयाब इजलास इख्तिताम पजीर हुआ है। एक बहुत ही मौसर आलामिया जो है वो जारी किया गया है और ये विजुअल्स हमने आज जो पाकिस्तान में देखे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, तकरीबन 27 बरस के बाद एक समिट पाकिस्तान में हुई है और तमाम सरबराहान जो थे 8 ममालिक के वो यहाँ पे मौजूद थे। एक नायब सदर भी थे, एक वज़ीर ख़ारजा भी थे जो कि हिंदुस्तान से आए थे। तो एक बड़ा ही भरपूर मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया है। गो के सिक्योरिटी की वजह से जुड़वा शहर की ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल थी, लेकिन ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो पूरा होता हमें दिखाई दिया कि इसमें ताउन की बात हुई है, इसमें सिक्योरिटी की, इसमें मईशत की, मुआशरत की, इसमें जो माहौलियात है उसके हवाले से एक तफसीली अलामिया जो है जारी किया गया है। अच्छा, इस मीटिंग के बाद बहुत दिलचस्प जो डेवलपमेंट है वो हुई है और वो ये डेवलपमेंट है कि लंच के ऊपर जब सबकी मुलाकात थी तो लंच से पहले वज़ीर ख़ारजा की और जो वज़ीर ख़ारजा हैं हिंदुस्तान के उनकी मुलाकात हुई। एक मुख्तसर सी मुलाकात है जो कि एजाज़ सैयद साहब ने रिपोर्ट की, सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के। और उसके बाद ये जो सीटिंग अरेंजमेंट थी, जो नशिस्तें थीं, उनकी तरतीब तब्दील हुई है और उसमें दोनों वज़राए ख़ारजा साथ साथ बैठे। यहाँ पे भी बात हुई और कहा यह गया बाद में, अब जो ज़राए से ख़बरें आई हैं कि क्रिकेट के ज़रिए से जो है वो बातचीत का आगाज़ किया गया। ये याद रहे कि ICC वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होने जा रहा है कुछ महीनों के अंदर और पाकिस्तान इसकी तरफ देख भी रहा है। खैर, क्या ये बर्फ़ पिघली है और ये आगे बायलैटरल जो पाकिस्तान का डायलॉग है इंडिया के साथ या दोनों ममालिक का एक दूसरे के साथ जो मुज़ाकरा है, मुकालमा है, क्या उसका आगाज़ हो सकेगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसी तरह से ये सारे मामलात जो है वो देखे जा सकते हैं या नहीं देखे जा सकते, इस पर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ आइनी तरामीम के हवाले से नाज़रीन, जिस लम्हे हम आपसे बात करें, लाहौर में एक बड़ी बैठक का बंदोबस्त हो चुका है। ये डिनर है, अशाइया है जो कि नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं और इस अशाइये के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब शरीक हैं, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं और ये तमाम सरबराहान बैठ के आइनी तरमीम के जो पैकेज है या मुसव्वदा है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसको कि हतमी टच दिया जाएगा। कल रात ये फ़ाइनल हो चुका JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में। आज एक खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है, कल फिर खुसूसी कमेटी का इजलास है और कल शाम को कल साथ ही वफाकी काबीना का इजलास भी है और कल शाम को सेनेट के अंदर तवक्को की जा रही है कि इस आइनी मुसव्वदे को पेश कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इसका बायकॉट किया। फिर आमिर डोगर साहब की दरख्वास्त पे कल दोबारा इसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी। इस पे आज बात करेंगे कि क्या क्या इसमें तवक्कुआत हैं। एक और अहम खबर, जमाइमा खान साहिबा जो है, जो अहलिया है, साबिक अहलिया जनाब इमरान खान साहब की, उनका एक लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो आया था। कंसर्न्स थे उनके सेहत के बारे में, जिस पे बैरिस्टर गौहर साहब का भी एक ट्वीट आया जिसमें कि उन्होंने खदशात को मुस्तरद किया है कि खान साहब की तबीयत जो है वो ठीक है, लेकिन अब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनके पीछे पूरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्रोल ब्रिगेड है वो अब पड़ चुकी है और वो निशाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, आइनी तरामीम हो या ये मामलात हों, कहाँ खड़ी है, कैसे आगे चलेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही अहम पैनल है और जिसमें राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है आप इनको सुनते रहते हैं। हमारे साथ जनाब शुएब शाहीन साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ जनाब अतर काज़मी साहब हैं, अगेन अपना प्रोग्राम भी करते हैं सुनो TV पे और जाना माना नाम है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब आमिर इलियास राना साहब, ये अपने अंदर एक अंजुमन भी है और किताब भी है, ख़ास करके जो पार्लिमानी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो राना साहब का बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाएँ और आपसे पूछेंगे कि क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ एजाज़ सैयद साहब जो है वो कनेक्ट होंगे अभी कि उनसे पूछें कि वज़ीर ख़ारजा मिले हैं इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से, तो उनका क्या, उनके तासुरात क्या हैं और अंदर की ख़बर क्या है, वो भी हम उनसे मिलेंगे। उनसे शायद अभी कनेक्शन जो है वो बहाल हो रहा है। तो सबसे पहले आमिर इलियास राना साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं, हो क्या रहा है सर, ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी मुलाकातें हो रही हैं? आपको वहाँ से शुरू करते हैं ना कि पंजाब हाउस में बिलावल भुट्टो मिले थे नवाज शरीफ साहब से, तो बड़ी मुस्कुराहटों के साथ वीडियो जारी की गई थी। तो वहाँ नवाज शरीफ ने उनसे कहा कि देखें, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म 3 तरह निकाले जाते हैं, किसी को मार्शल लॉ से निकालते हैं,
کسی کو 58(2)B سے نکالتے ہیں, کسی کو عدالتوں سے نکالتے ہیں, اور میں وہ ہوں جو میں تینوں طریقوں سے نکالا گیا ہوں. تو وہاں بڑا کہکا لگا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمیں نکالتے ہیں ہم ان سے پوچھ نہیں سکے آج تک. ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے. وہاں بلاول بھٹو نے ہنستے ہوئے کہا کہ میاں صاحب میں تیسری جنریشن ہوں جو سارا جذب کیے بیٹھا ہوں اور یہ ساری سیاست میرے سامنے ہوئی ہے اور ہم اس کے علاوہ کمزور لوگ ہیں, کر کیا سکتے ہیں, تو جمہوریت بہترین انتقام ہی کہہ سکتے ہیں لوگوں کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے بات کریں. تو نواز شریف نے کہا نہیں, آپ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں اور ان کی سیاست وہ بہت قریب سے رہی ہے مولانا کی اور بے نظیر بھٹو کی, پہلے آپ بات کریں پھر میں اور صدر زرداری آ جائیں گے. تو جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ آج جاتی عمرہ میں سارے بیٹھ رہے ہیں, تو اس میں کریڈٹ کس کو آپ دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت تو اس گفتگو سے تو یہی ہے کہ یہ سارے ہی ایک ہی اس میں موجود ہیں. اب یہ تو دھوبی پٹڑا ہونا ہے, یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا ہے یا حکومتی اتحاد کے ساتھ ہونا ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جو کل گفتگو کی تھی, آج بھی مجھے توقع ہے وہ یہی ہوگی کہ ہمارا 3 کا اتفاق رائے ہو گیا, کل میں پی ٹی آئی سے ملوں گا. پھنس گئی ہے پی ٹی آئی, احتجاج کرنا ہے تو کب اناؤنس کرنا ہے, کیونکہ مولانا کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کل ان کے پاس آئیں گے. اور ادھر آپ نے ابھی ساری بتا دی کہ 11:30 خصوصی کمیٹی, پھر 1:30 بجے کیبنٹ, پھر 2 بجے سینیٹرز کو پرائم منسٹر کا زورانہ, پھر 3 بجے سیشن اور اس میں بل پیش ہونا ہے. اور یہ بتا سکتے ہیں شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہیں, لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ 11 دونوں طرف کے اراکین ان کے, پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور ایم این ایز میں سے لوگوں سے رابطے ان کے کلیئر کٹ نہیں ہیں. کل 11 تو 11 پوری جو ہے نا وہ کہاں ہے, یہ ابھی کل سارے کھل جائیں گی چیزیں, کیونکہ سینٹ سے پہلے لانے کا مطلب ہے یہ تو میرا خیال ہے بھی شو آف ہینڈز ہے نا. ہاں جی, یہ تو اوپن ہے, اس میں تو کچھ شو آف ہینڈز پہ جائے گا. بالکل, یہ وہ چونکہ یہ خفیہ ووٹنگ کو تو ضمیر کا ووٹ کہہ کے خوشی پی ٹی آئی صادق سنجرانی پہ منا چکی ہے, تو لہذا پیپلز پارٹی, نون, یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے کہلائیں گے اگر کل یہ ان کے 63A کے ووٹر جو ہے نا ان کو مل 11 ہیں ایسے. تو مطلب یہ میں نے سنی ہے کہ جو ورچوئل میٹنگ ہو رہی ہے پولیٹیکل کمیٹی چل رہی ہے, گو کہ ایس سی او کی وجہ سے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ نہیں چل پائی, مگر وہ اب نہ تو تحریک چل سکی. تو بہرحال جب ہوتی ہے, اور اللہ کرے کہ یہ ایسی بن جائے کہ اس میں پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو جائے, کہ ایسی ترامیم آئین کی آ جائیں. میں اگر آپ کہیں تو چھوٹا سا واقعہ 1997 کا بھی سناؤں آپ کو, روک لیں اس کے بعد میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس بہت خبریں ہیں, اسی لیے ہم نے آپ کو زحمت بھی دی ہے. یہ اعزاز سید صاحب کے پاس چلی جاؤ 2 منٹ, ان کے پاس بھی اہم خبر ہے. اعزاز, آپ نے اتنی بڑی خبر بریک کی ہے. اعزاز سید صاحب یہ بتائیے کہ یہ ملاقات ہوئی کیسے, دونوں وزرائے خارجہ کی, کیا کیا ہوا, وجہ کیا تھی, مقاصد کیا ہیں, کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ بہت شکریہ آسما, آپ نے اس ایشو کو لیا. عام طور پہ ہمارے ٹی وی کی دنیا میں اچھی خبروں کو کم لیا جاتا ہے, لیکن آپ مجھے پتا ہمیشہ سے ایک پیس لور ہیں, آپ نے اس ایشو کو لیا. آپ کو پتا ہے آسما کہ جب سے جے شنکر کے پاکستان آنے کی باتیں ہو رہی تھی تو بڑی انسرٹینٹی تھی کہ وہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. پھر وہ آئے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اور وہ انٹرویو آپ کی دوست کو دیا, اور اس سے بھی بڑے وائبز جو ہیں وہ گئیں. پھر 15 اکتوبر کو جب شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے عشائیہ دیا, تو آپ دیکھیں کہ وہ شہباز شریف 2 قدم آگے بڑھے ہیں اور مسکراتے ہوئے جے شنکر آئے ہیں, اور ایک آغاز ہوا. تو آج 16 اکتوبر کو فردر ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی کہ جب ظہرانہ تھا, پرائم منسٹر نے تمام سمٹ کے جو مہمان ہیں ان کے لیے کیا تھا, تو اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر سے تو الگ سے ملاقات کی انہوں نے سائیڈ لائنز پہ بھارت کے وزیر خارجہ نے, لیکن جو اصل ملاقات ہوئی وہ ہوئی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار سے, کیونکہ یہ دونوں کٹھے بیٹھے گئے تھے اور ظاہر ہے پھر سیٹوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس میں ملاقات میں کافی باتیں ہوئی ہیں اور بڑی خوشگوار انداز میں باتیں ہوئی ہیں. آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے, دیکھیے کہ آگے جاتا کدھر. اور آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ کرکٹ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے, کیا یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے آپ کے خیال میں, اور یہ کرکٹ ڈپلومیسی ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو یہ تجویز پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے, دوسری طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوئی. آگے کہاں پر جاتی ہے بات یہ ٹائم ول ٹیل,
لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، سمت جو ہے وہ پازیٹیو ہے، آگے کہاں پہ پہنچتی ہے ٹائم ول ٹائم۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اعزاز سید صاحب، اپنی مصروفیت میں سے آپ نے وقت میں سوئچ کر رہی ہوں اپنے ٹاپک کو۔ عطر صاحب آپ کے پاس آ جاتی ہوں، میں خیال ہے یہ جو بات عامر الیاس رانا صاحب کر رہے تھے اور آپ نے یہ سمٹ کو بھی آبزرو کیا ہوگا، بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پولیٹیکل بھی اور ریجنل بھی، اس پہ ہماری جو سیاسی تبدیلیاں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آبویسلی کافی بڑا سمٹ ہے اور حکومت نے بڑا سکسیسفلی اس کو آرگنائز کیا، آلدو کہ کچھ اس پہ کرٹیسزم ہو سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی بھی دکان نہیں کھلی ہوئی تھی، ساری دکانیں بند ہیں، سبزی بھی نہیں ملی، سبزی بھی کسی کو نہیں ملی، روٹی بھی کسی کو نہیں ملی، یہ حالت تھی۔ کیا مطلب کہ لگ رہا اس طرح تھا کہ جیسے کوئی بغداد کے ریڈ زون میں کچھ ہو رہا ہے۔ ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں میرے خیال میں ایسا کرنے کیا، جو ایون باہر سے صحافی بھی آئے ہیں وہ بھی بیچارے کہیں نہیں جا سک رہے، تو یہ ایک چیز ہے کہ وہ فنکشنل ڈیموکریسی میں جس طرح سمٹ ہوتا ہے اس طرح ہمیں نظر نہیں آیا، بہت زیادہ قدغنیں لگا ایسے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ بس کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری دیکھیں، جو پاکستان کی اس وقت سیاست ہے وہ بڑی حاوی رہی اس سمٹ کے اوپر بھی۔ آپ نے دیکھا کہ سمٹ کے دوران بھی خبریں آتی رہیں کہ ایک کمیٹی کا اجلاس ہوگا، پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، تو اس ترمیم کی طرف جو ہے بہت زیادہ توجہ رہی، اور جو حکمراں اتحاد ہے۔ آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ جو بھی رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 11 کے قریب سینیٹرز اور ایم این ایز جو ہیں وہ غائب ہیں۔ جی دیکھیں، مجھے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتا، پہلے ڈاکٹر زرکا صاحبہ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، انہوں نے اب ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا ہے کہ ان کو کوئی مشکلات ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں دیں گی اپنی جماعت کے خلاف، تو کچھ اس طرح کی خبریں تو آ رہی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے نمبر اس طرح پورے ہوئے ہیں۔ اب کل پارلیمنٹ کا وہ اجلاس ہے، سینٹ کا اجلاس ہے، تو کل پھر چیزیں کلیئر ہوں گی جب لوگ آئیں گے کھل کے وہاں پہ۔ سینٹ میں تو مولانا کے ساتھ ان کی تعداد پوری ہوتی ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ دو ووٹ کم، ادھر ان کو 2 سینیٹر چاہیے۔ اختر مینگل صاحب نے جو کہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان کے لوگوں کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو اگر اس حد تک دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اٹ مینز کہ نمبر ابھی اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیم ہے جس اجلت میں اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی یہ دیکھنا کوسچن مارک ہے۔ ایسی کون سی جلدی 18ویں ترمیم جب کی گئی 7-8 مہینے اس پہ بحث ہوتی رہی، 9-10 مہینے، مطلب اس پہ پوری ڈسکشن۔ وہ تو پورا، یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے اوپر ہے، وہ تو پورا ہی چینج کرنا تھا۔ اس میں بھی کافی پہلے دن مسودہ آیا، سوری عطر صاحب بات کر رہے ہیں، نہیں آپ پلیز کر لیں، کوئی نہیں، ہم سارے ہمارا نمبر پورا ہے، میں نے کہا ہمارا نمبر اچھا بھی ہے، ادھر یہ میرے خیال میں یہ 4 ووٹ ڈلوا لیں تو شاید ترمیم پاس ہو جائے، ہمارا کورم پورا ہے۔ دیکھیں آسما، جو پہلے دن تجاویز آئی تھی نا وہ 57 آرٹیکلز میں ترمیم تھی، جو بلاول نے کہا نا کچا مسودہ تھا پھر پکا مسودہ آیا۔ اگر ابھی تک تو اتھینٹک مسودہ کوئی نہیں آیا نا، ابھی تک تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی بات ہے جو اس وقت ہمارے پاس پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہمیں ملی ہیں، اس میں پی ایم ایل این کی تو بہت ساری چینجز ہیں، وہی ہے پرانا ہے تقریباً۔ جو ہے پیپلز پارٹی کا آیا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور پلس پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور اس طرح اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر اور کچھ ایسی چیزیں ڈالی ہیں۔ جو مولانا صاحب کا ہے وہ ذرا مختصر ہے، اس میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہے، اور جو 18th امینڈمنٹ میں اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے اس کو ریسٹور کرنا ہے۔ یہ 2 مین چیزیں ہیں، کچھ سروسز چیف کے بارے میں بھی ایک ہے ان کا، تو یہ مین 3 چیزیں ہیں ان کی۔ تو یہاں تک یہ حتمی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کیا گیا، جو ابھی اس وقت حتمی تو ہم نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے جو ان کی طرف سے حتمی، جی ہمیں جو پہنچایا گیا، تو وہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے اس کو جو پڑھا ہے۔ لیکن بہرحال اس حوالے سے جیسے عطر صاحب نے کہا، آپ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی یہی کیا نا، 1 گھنٹے کے نوٹس پہ جناب وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ ابھی سینٹ کا اجلاس رات 3 بجے رکھا تھا، نیشنل اسمبلی کا رات 2 بجے، اور اس سے پہلے اسی طرح صبح 11 بجے سے شروع ہوئے۔ دیکھیں پچھلی دفعہ جیسے عطر صاحب نے کہا 9 سے 10 مہینے لگے تھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب تبدیل کی تھی، اور اگر ان ترامیم کو جو پہلے والا مسودہ تھا اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن بدل رہی ہو رہا ہے، تو 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن تبدیل کرنے کی پروپوزل ہے، چلے ہم یہ کہہ دیں۔ اس پروپوزل کو آپ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ وہ پارلیمنٹیرینز جنہوں نے اس کے اوپر تبدیلی کے لیے ووٹ دینا ہے ان کے پاس وہ مسودہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں جرنلسٹ، اس میں انٹلیکچوئلز، اس میں سول سوسائٹی، اس میں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق، اس میں وکلا کی تنظیمیں، ان کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے، اور پھر جس طرح کی آپ کے سامنے اسلام آباد میں چودھری اعجاز حاجی امتیاز کا سگا بھائی ایم این اے، اس کے گھر میں چھاپا مار کے ان کے نوکروں کو استریوں سے جلایا۔ اچھا، شفقت عوار کے گھر میں کل رات چھاپا مارا، وہ جو ہمارا ایم این اے ہے سرگودا کا۔ اس کے علاوہ
جو اور ہمارے انہوں نے کہا کہ میں خود چھپا ہوا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گھر پہ چھاپا مارا، بٹ ہی واز ناٹ دیئر. لیکن جو گھر پہ چھاپا مارا اور جس طرح وہاں ماحول کریٹ کیا جو گھر والوں کے ساتھ کیا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ آئینی ترمیم کا؟ مطلب ہے کہ آپ کو ایک بجائے اس بات کے، اس میں تو آئینی ترمیم ہمیشہ اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کے لیے ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو ایک جنریشنز کے لیے ایک چیز ہوتی ہے. یہ طریقہ تو درست نہیں ہے. اب ہو بھی جائے گا تو یہ اب 2 رانا صاحب ہیں، تو اس لیے میں رانا احسان صاحب سے یہ سوال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے پاکستان نے SCO بڑے پرامن اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، پہلے وزیر اعظم ملیشیا کے آئے اور پھر سعودی وقف آیا، تو الحمدللہ پاکستان از ہیڈنگ فارن پالیسی کے لحاظ سے ڈپلومیٹکلی ہم ایک اچھی جگہ پہ جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں، دوسرا بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ کسی کا بھی ووٹ اگر فورسفلی لیا جائے اس کو تو کوئی بھی جمہوری آدمی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ افواہیں اور باتیں اور پروپیگنڈا ہمیشہ بلڈ کیا جاتا ہے. دیکھیں آج بھی جو بیٹھک ہو رہی ہے وہ بھی کنسنسس کے لیے ہو رہی ہے نا. اٹ از کنسنسس بلڈنگ کہ آپ جو ہے آپس میں ایک پیج پہ آ جائیں یا ایک موقف پہ آ جائیں. تو لاہور میں جو بیٹھک ہے اس سے بھی یہی امید ہے کہ فائن ٹیون جو ہے وہ چیزیں ہو جائیں جس پہ ایگریمنٹ ہونی ہے. جہاں تک بات ہے کہ جلد بازی میں ہو رہی ہے تو نہیں. دیکھیں، پہلے ضرور ایک گورنمنٹ نے کوشش کی اور اس میں پھر ہمیں ناکامی بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد تو پھر آپ وکلا تنظیموں کے پاس گئے، انہوں نے اب آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس کی آپ کو کامیابی ملے گی؟ کیونکہ نمبر تو آپ کا وہاں سے بھی 2 کم ہے. اگر میں ان کی بات کو، شعیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی آپ کے نمبر تو نہیں ہے. دیکھیں، اب تو ہم تو ہر ایک کو اپروچ کر رہے ہیں نا اوور آل اکراس دا بورڈ کے وہ ضمیر کی آواز پہ فیصلہ نہیں، ضمیر کی آواز نہیں، اوور آل لوگ اس کو سپورٹ کریں. نہیں، یہ تو اب آپ کا موقف ہے. لیکن دیکھیں، یہ جو کنسنسس بلڈنگ کا پروسیس ہے وہ ابھی فالو ہوا ہے اور ہر جماعت نے اپنی ورکنگ کی ہے. انہوں نے پروپوزل نہیں دیے، انہوں نے بھی درمیان میں کہا کہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن باقی تو ہر جماعت نے عامر ڈوگر صاحب نے کل کا وقت لیا ہے. جی، تو وہ اچھی بات ہے نا. یہی دس از کنسنسس بلڈنگ کہ یہ اب PTI بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے اور وہ بھی اپنی رائے جو ہے وہ ان کے اوپر دینا جو ہے وہ چاہ رہی ہے، جو جوڈیشل پیکج ہے. تو یہی کانسیپٹ ہے اور اس کا جو ڈیو پروسیس ہے وہ فالو ہوگا. اور ایسا اگر ہماری کوئی مثال کے طور پہ 25 ہم نے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم سے پہلے جس 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو 10 مہینے بحث ہوئی تھی، ملاقاتیں ہوئی تھی. ڈرافٹ تو خیر میں نے کور کیا آخری وقت تک، میں خیال ہے رانا صاحب نے تو بہت زیادہ کور کیا ہے. آخری وقت تک ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں آیا تھا، وہ آپس میں بند کمرے میں میٹنگ ہوتی تھی. ہم رضا ربانی صاحب کو پوچھتے، ڈار صاحب کو پوچھتے تھے، مگر پھر بھی اس کے اوپر 10 مہینے لگے تھے. دیکھیں، ابھی بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح کا جوڈیشری کا ماحول رہا ہے اس ملک کے اندر، اور جو ایک اندر کی لڑائی تھی، اور پھر جس طرح سے جو آئینی فیصلے آئے، چاہے وہ 63A کی تشریح ہو یا جو ان کا 12 جولائی والا فیصلہ تھا ریزرو سیٹس کے اوپر، تو اس کے اوپر ایک ایکسٹرا جو ہے نا، ایک کہہ لیں کہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ فیصلے دیے گئے، جو کہ آئینی تشریح جو قانونی طور پہ جو کام ہے سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے تشریح کرنی، اس سے بڑھ کے وہ آگے آئے اور ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ٹھیک ہے کہ ہم آئینی ترمیم جو ہے وہ لے کے آئیں، اور یہی وقت ہے. تو عامر الیاس صاحب، آپ کے خیال میں کیا وقت کم ہے؟ یہ جو کیوں نہیں دیا گیا کہ اپوزیشن سے بات کی جائے؟ PTI ہو سکتا ہے مان جاتی، کچھ زیادہ وقت دیا جاتا. دیکھیں، آپ کم وقت دیں یا زیادہ وقت دیں، بحث تو یہی ہونی ہے. جب 1997 میں 8ویں ترمیم جنرل ضیاء الحق والی آئین سے نکالی گئی تھی تو کتنی بحث ہوئی تھی، ذرا نکلوا لیں. محترمہ بینظیر بھٹو، مرحومہ، اور نواز شریف، ان کی ٹیم آپس میں بات کر رہی تھی، اور اچانک یہ ہوا کہ میں خود کھڑا ہوا تھا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر کے پاس ہی، تو نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو 2 لوگوں کے ساتھ ایک دم بینظیر بھٹو کے چیمبر میں. میرے لیے وہ تھی کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. میں پیچھے گیا، جبکہ اس وقت سلام دعا بھی نہیں ہوتی تھی. مطلب فاروق لغاری کے ڈسے ہوئے تھے، لڑائیاں ہوئی تھی. مطلب 96 میں وہ ختم ہوئی تھی حکومت، اور 97 میں یہ ان کے چیمبر میں جا رہے ہیں. تو جب میں وہاں گیا تو مجھے وہاں ایک لیڈر نے کہا کہ یہ پیپر ہیں، ان کے 2 فوٹو کاپی فٹافٹ کرا کے لاؤ اور کھولنے نہیں. میں گیا، اس نے کہا یہ تمہاری خبر ہے، یہ صبح آئینی ترمیم آ رہی ہے. میں اس وقت خبریں میں تھا، میری لیڈ چھپی تھی کہ ہم یہ ختم کر رہے ہیں. انہوں نے آپس میں بات چیت کر کے، کیونکہ وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ تھے، یہ بحث ہوتی رہتی ہے ہمیشہ کہ جی آپ اکیڈمیا کو بھی لے آئیں، فلانے کو بھی لے آئیں، لیکن آئینی ترمیم تو پارلیمنٹیرینز نے کرنی ہے نا. بحث آپ کبھی کراتے ہیں اور کبھی نہیں کراتے. اس پہ بحث کب سے ہو رہی تھی کہ 8ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی اور پھر خاتمہ کرنا تھا،
تو صبح صبح وہ فاروق لغاری کے پاس چلے گئے، وہ چوٹی زیری میں تھے ڈیرہ غازی خان نواز شریف، وہاں جا کے ان کو بتایا کہ جناب آپ کا آئینی اختیارات کا کریا کرم ہم کرنے لگے ہیں۔ قومی اسمبلی میں پاس ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی، وہ اٹھ کے سینٹ کی لابی میں آ گئی، گیلری میں آئی، ان کے سامنے سینٹ سے پاس ہوئی، دونوں ایک ہی دن میں۔ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی نے ایکچولی کوئی مسودہ خود سے شیئر نہیں کیا، وہ سب گفتگو میں شامل ہے لیکن سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہے اس وقت تک کہ یہ بات کر رہے ہیں۔ آج بھی جب انہوں نے کہا جی آج تو ہم جائیں گے ہی نہیں، کل آئیں گے، اب کل بھی جب آئیں گے تو یا تو یہ بات عرفان صدیقی صاحب سے میں نے پوچھی تو انہوں نے کہا، میں نے عمر ایوب سے آخری میٹنگ میں کہا کہ آپ مولانا کے مسودے کے ساتھ ہیں یا آپ کا کوئی مسودہ بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مولانا کا مسودہ اپنا ہے، ہمارا ابھی تک کوئی میٹنگ اس پہ ہم نے کرنی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا مسودہ ہے، لیکن وہ ہمارے قریب تر ہے۔ یہ واحد پیپر ہے جو پی ٹی آئی نے نہیں دیا، انہوں نے تو پاکستان بار کونسل کا پیپر اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ اب یہ جو ہے نا آئین میں آدھی ترمیم ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، بھائی اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آتی ہے یا فیڈرل کورٹ آتی ہے تو وہ 25 جگہ پہ اعظم نذیر تارڑ نے ٹھیک کہا نا کہ وہ فکرہ چینج ہونا ہے، ترامیم اتنی نہیں ہے، لیکن جتنی جگہ سپریم کورٹ لفظ لکھا ہوا ہے اتنی جگہ پہ اس کی جگہ پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لکھا جانا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر جو دیکھیں ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے آپ کی، آپ نہ کرتے یہ، آپ اس پہ اعتراض بھی کرتے رہتے لیکن اپنا ڈرافٹ تو دیتے، تو ڈرافٹ دیں گے نا، ہماری کوئی میٹنگ تو ہو۔ دیکھیں پارلیمانی کمیٹی کے پاس تو بھی کوئی ڈرافٹ ہی نہیں ہے۔ آج ہی میں تھا سما میں، وہاں آ کر کے مانا کہ جی پارلیمانی کمیٹی آج جو بیٹھی ہے انہوں نے کہا جی کوئی ڈرافٹ تو لائیں، کوئی جوائنٹ مسودہ جو تینوں پارٹیاں یا دو پارٹیاں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سنیں آج جو سارا دن بیٹھے، آج وہاں جو رپورٹ آئی ملتوی ہو گیا نا اجلاس، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ لیگل کمیٹی ہماری ورکنگ کر رہی ہے، وہ جب ہمیں دے گی تو ہم پروڈیوس کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو آج اچھا 17 کو آلریڈی فکس تھا، انہوں نے ایک دن پہلے کر لیا اور کہا تھا کہ 16 تک کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی سوائے شنگھائی تعاون تنظیم کے۔ ہمارے لوگ شہر سے باہر تھے اور آنے جانے کا راستہ آپ خود بتا دیں کہ جو صورتحال ہے، تو ہم نے تو اپنے لاجسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کہا بڑا وقت تھا ہم دیکھیں ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ہمارا ایک ڈرافٹ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم وہ دیں گے، بات کریں گے، لیکن جو کچھ یہ کرنے لگے ہیں اس وقت اور جس طرح ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد، لوگوں کے گھروں میں چھاپے، لوگوں کو اٹھایا جانا، یہ کسی آئینی ترمیم کے لیے یہ کون سا ماحول ہے؟ اچھا چھوڑ دیں ہمیں، مجھے بتائیں مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب نے انہوں نے کیا کہا؟ اگر مجھے بتائیں یہ آپ آئینی ترمیم کے لیے کوئی سی بی ایم کر رہے ہیں یا اعتماد سازی کر رہے ہیں تو ہم کیا چیز لے کر آئیں ان کے پاس؟ یہ تو سوائے اس بات کے، اختر مینگل صاحب تو ان کا تو تعلق رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ ان کی آپ کی جماعت کے ساتھ اچھے تھا، ان سے بلکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے آپ کے، تو کیوں ان کے ساتھ ان کی اتنی بڑی شکایت ہے؟ یہ ان کو بھی ریچ آؤٹ کیا گیا ہوگا لیکن جس ڈیٹیل میں وہ چاہ رہے ہیں شاید اتنے میں نہیں ہوا۔ اگر دیکھیں میں نے کہا کہ کسی کے بھی آپ زبردستی ان کے سینٹرز کو اٹھایا جانے کے لیے، ایک کو کہتے ہیں اٹھایا شاید اور ایک کے اوپر اتنا پریشر ڈالا ہے کہ ہم شاید ان کو کہیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کرو، ریزائن کر دو، یعنی اتنا شدید ان کو۔ ایک بلوچستان کا ایک پارٹی، بڑی پارٹی کا ایک سربراہ ہے، اگر ان کے ساتھ یہ شکایت ہے تو ہمیں ہماری شکایت اس سے زیادہ ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یا تو وہ سینیٹرز خود کہیں یا یہ چیزیں ثابت ہوں، اس سے پہلے جب تک یہ اس کو ہم تو پروپیگنڈا لیں گے نا، یہ جو موقف یہ رکھ رہے ہیں کہ جی زور و زبردستی ہو رہا ہے، اگر وہ بندہ خود آ کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے تو پھر تو اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کوئی کہہ رہا تو پھر میرے خیال سے یہ پروپیگنڈا لیا جائے۔ یہ ضرور ہے آپ نے بھی تو اس کو مسترد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی نا، اب گورنمنٹ کہتی کہ یہ پروپیگنڈا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، اتنے لوگ آخر ہم نے تو دیکھا سینیٹ کے اندر 65 میں سے 45 رہ گئے۔ نہیں ذمہ دار عہدیدار ہیں یہ گورنمنٹ کے، ڈاکٹر زرکا کی آپ سٹیٹمنٹ اٹھا لیں۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ایک چیز، ابھی تو ووٹ ہونا ہے نا جی، اس میں پتہ چلے گا کہ کون ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا، تو ہم پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون ووٹ ڈالنے جا رہا ہے یا کون نہیں ڈالنے جا رہا، تو یہ چیز ایک ہو جائے پھر دیکھا جائے گا۔ یہ ہو جائے گی آپ کے خیال میں ترمیم؟ دیکھیں ابھی یہ پتہ چلے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ساری اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، کمیٹیاں بیٹھ رہی ہیں، تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی ملکی مفاد میں کچھ ہو رہا ہے۔ لیٹ اٹ بی ویری کلیئر، یہ کوئی ملکی مفاد میں نہیں، یہ سیاسی مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت یہ سیاسی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر اس نظام کو چلانا ہے،
آپ کے پروگرام میں, دیگر پروگرام میں وزراء آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہ الیکشن کھل جائے گا, ہمیں خدشہ ہے کہ جناب عدالت یہ کر دے گی. یہ بھی تو کورٹ کے اوپر ایک سوال ہے نا کہ یہ کورٹ کے اوپر کیوں, اگر الیکشن کھلے گا تو اس کا وہ سامنے ووٹ نظر آ جائیں گے کہ کس کے ووٹ پڑیں, کس کو پڑیں. اس میں کون سا انتظامیہ آپ کی, پولیس آپ کی, سب کچھ آپ کا, طاقت آپ کے پاس, تو کون کوئی ایکسٹرا ووٹ آ کے کون ڈال دے گا؟ تو آپ اس کو کھول ایکسٹرا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر الیکشن کوئی کالعدم قرار دے دیا تو گورنمنٹ تو گھر چلی جائے گی نا. نہیں, وہ الیکشن کسی بیسس اس اپریہنشن پہ آپ سپریم کورٹ ہی ختم کر دو, آپ نئی عدالت اپنی مرضی کی کینگرو کورٹس بنا لو اور اپنا مقدمہ وہاں لے جاؤ. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا. اگر وزراء کو یہ تحفظات ہیں تو اس کے اوپر ہم یہ کریں کہ ملک کی آئین میں تبدیلی کر دیں اور سپریم کورٹ کو تبدیل کر دیں. یہ خدشات ہونا اٹ سیلف ایک سوال ہے کہ یہ خدشات ہی کیوں. اچھا, ایک میں چھوٹی سی چیز رانا صاحب, میں ایک چھوٹی سی پی ٹی آئی, دوسرا اس سارے عمل کو اگر لیجٹمیسی اس وقت کوئی دے رہی ہے تو وہ تو تحریک انصاف والے دے رہے ہیں, ہر کمیٹی میں گھس رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے, اسد کیسر کو, عمر ایوب کو, بیرسٹر گور کو, کہ جا کے ان کمیٹیز میں بیٹھو؟ کیوں نہ جائے, وہ انہوں نے الیکٹ ہو کے آئے, تو پھر ایک موقف لینا, یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 والی پارلیمنٹ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. کل بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں پیمز کے ڈاکٹروں سے بھی ہم مطمئن ہو گئے, تو پی ٹی آئی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں پہ کھڑی ہے, وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ کیوں مطمئن نہیں ہوں گے؟ پھر وہ ہر چیز سے مطمئن ہو جائے. کیا عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ خراب ہے؟ وہ تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو چیک کیا 1 گھنٹہ. یہ دیکھیں, یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر عمران خان کے نامزد چیئرمین ہیں, ان کو ان کے یوٹیوبرز بھی چیلنج کر رہے ہیں, ان کے پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو تو بھیجا نہیں, عمران خان کی صحت کے لیے میں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہوں کہ اپنے باپ کی جا کے صحت پوچھو. دوسروں کے بچوں پہ بات کرتی ہیں. دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے. گولڈ سمتھ لگی بھی ہے وہاں سے بیٹھ کے, میں ایک چھوٹی سی بات کر دوسروں کے بچوں کو روڈ پہ لا کے بٹوا دیتے ہیں, جیلوں میں بھجوا دیتے ہیں, پھر ان کے وکلا ان کو چھڑانے نہیں جاتے ہیں. 700 لوگوں کے لیے فواد چودھری پیٹ رہے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں کو روٹی نہیں دینے دے رہے. بیرسٹر گور چیئرمین ہے کہ وہ مائی باپ تو نہیں پورے قوم کے, جس نے ان پہ تنقید کرنی وہ کرے گا. ان پہ تنقید ایشو یہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب بتائیں نا, اس میں شعیب صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں ایک بات کر رہا ہوں, شعیب شاہین صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ وہ بیرسٹر گور ٹھیک ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, جب رانا صاحب بیرسٹر گور کے دفاع میں آ جائیں اور خواجہ آصف بیرسٹر گور میں دفاع میں نہیں آ رہا, اور ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ جو سارا وقت ان کا دفاع کرتے تھے آج ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آج ان کے ایک ٹویٹ پہ سب نے تنقید کی ہے. کیوں کی ہے؟ ویری سمپل. یہ جواب آنا چاہیے کہ جو لوگ بیرسٹر گور کے بیان کو لے کے, بیانیے کو لے کے سارا وقت راگ الاپتے تھے, وہ اب کیوں, اور عمران خان کی صحت پہ ان کو ٹینشن کیوں ہے؟ اگر اس کی اللہ کا شکر ہے صحت ٹھیک ہے. میں تو بار بار کہہ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ جس کو آپ ملنے نہ دیں, اتنا بڑا لیڈر, اس کی تو گورنمنٹ کے گلے میں بن جائے گی ایسی کی تیسی, اگر اس کو کچھ روٹین میں بھی تکلیف ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پر انہوں نے جو شرائط رکھی تھی اس سے یہ بیک ٹریک کیا نا ساری شرائط سے. پی ٹی آئی 2 دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک وہ دھڑا ہے جو چاہتا ہے کہ ملک آگے بڑھے, جس نے کہا کہ یہ احتجاج ایس سی او کے وقت نہ کریں, اور وہی دھڑا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پمس کے ڈاکٹر نے دیکھ لیا, مطمئن ہے. لیکن ایک ایسا دھڑا ہے جو کہتا ہے نہیں, پی ٹی آئی کی ساری پالیسی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی میں ہوں گھر بیٹھا ہوں, مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہم نے ملک میں آدم اس بات نہیں آنے دینا. آپ اس میں دیکھ کون سا دھڑا جو ہے وہ جو گالی گلوچ والا دھڑا ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے, یا جو سینیٹی کے ساتھ چل رہا ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ؟ دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے پی ٹی آئی, بالکل ہے, اچھی بڑی پارٹی ہے. نمبر 2 ایک لیڈر ہے اس کا عمران خان, باقی ہم سب اس کے ورکرز ہیں. ہمارا لیڈر بھی ورکر ہے, ہمارا ورکر لیڈر ہے, ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. دیکھیں کسی پارٹی میں کسی مجلس میں, سنیں میں ورکر ہوں, میں مطمئن نہیں ہوں, اس لیے نہیں ہوں کہ دیکھیں ایک آپ کا پرسنل فزیشین وہاں کھڑا ہے, آپ 4 گھنٹے وہ انتظار کرتا ہے, آپ اس کو نہیں ملنے دیتے. کیوں؟ اگر آپ کے ہاں بےایمانی بدماشی نہیں ہے, کوئی بدنیتی نہیں ہے, تو آپ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ, جا کر کے چیک کر لیں. اللہ کرے جو کچھ جو انہوں نے رپورٹ دی ہے وہ درست ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کی پابندی ختم ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا, خان صاحب کا بیان بھی سامنے آ جائے گا, یہ پروپیگنڈا بھی بے نقاب ہو جائے گا کہ وہ بیماری نہیں تھی. پروپیگنڈا کی بات نہیں ہے, پروپیگنڈا ہے, یہ پیور پروپیگنڈا ہے. اتھینٹسٹی ہو جاتی اس سٹیٹمنٹ کی جو سرکاری ڈاکٹر دے رہے ہیں. مجھے تو پتا ہے شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, ان سارے ڈاکٹروں نے کیا دی تھی رپورٹ, اور جو کچھ بعد میں ثابت ہوا, اور آج بھی اس سے پوچھنے کہ کیا کچھ ہوا تھا. مجھے یہ بتائیے سر, بیرسٹر گوہر کس کے نامزد کردہ ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے نامزد کرتا ہے, عمران خان کے نامزد کرتا ہے. بیرسٹر گوہر کیا جھوٹ بول رہے ہوں گے؟ کس نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں؟ مطلب اس نے تو وہ سٹیٹمنٹ شائع کی ہے کہ جو ان کو 2 ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی تاکہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں ان 2 ڈاکٹرز کی جب جمائمہ خان صاحبہ کا ٹویٹ آیا. نہیں, جو ہی ان تک انفارمیشن ہوئی, ابھی تک رپورٹ ہی نہیں ملی تھی, انہوں نے اس سے پہلے شائع کر دی. نہیں, جمائمہ خان صاحبہ کا لمبا سا ٹویٹ آتا ہے سر, اپنا ایک
بچوں کے حوالے سے سر وہ کہتی ہے نہیں، وہ کہتی ہے میرے بچے برٹش نیشنل ہیں. دیکھیں سر شعیب صاحب سنیں، بالکل آپ کی باتیں ساری چیزوں درست کو ہیں. آپ میں یہ کنیکٹ کہہ نہ رہی کریں، یہ ہوں الگ کہ الگ نہیں چیزیں کیسے الگ، ان کی اہلیہ ان کی سابق الگ ہے، اہلیہ یہ ہے، ہماری بات الگ ہے. ان کی سابق اہلیہ ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے بچے برٹش نیشنل ہیں، وہ ان کی بات نہیں ہو سکی اپنے والد کے ساتھ. نہیں کرنے دے رہے. جو برٹش نیشنل ہیں اور ان کی اہلیہ کلیم کر رہی ہیں، اعلان کر رہی ہیں کہ میرے بچے پاکستانی نہیں ہیں، ان کے ساتھ پھر برٹش رولز کے مطابق تو سلوک نہیں ہوگا، ان کے ساتھ تو پاکستانی یہی چیز تو میاں صاحب کے بچوں نے کہا تھا کہ ہم پہ پاکستان کا بچوں نے تو آفیشلی برابر ہو گیا نا، برابر ہو گیا. ان کے بچے اور ہیں، کیا ان کے نام کیا ان کے نام پہ جائیدادیں ایور فیلڈ اپارٹمنٹ نکلے ہیں؟ کیا یہاں سے بات منی لانڈرنگ کے ذریعے لے کر گئے؟ کرپشن بینک کی جو 30 سال پہلے بند ہو گیا تھا وہ بھی آ گیا. سنیں مجھے بات کرپشن منی ٹریل بھی اس بینک سے جو 30 سال پہلے بند ہو گیا تھا اور ساکر نثار صاحب نے ٹپا لگا دیا. یہ یہی ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ ڈگری کے اوپر جب وہ مائنر تھے وہ بچے ماں کے حوالے ہوئے. اب تو بڑے ہیں نا، سن لے نا، بچے کس کے ہوئے؟ ابا جان سے ملنے آنا چاہیے نا انہیں. آخری صحت خرابی ملنے کے لیے بات چیت کے لیے جیل رولز ہفتے میں ایک دفعہ ٹیلی فون کی اجازت دیتے ہیں. ان بدماشوں نے وہ روک رکھی ہے جو نواز شریف کی بیوی مر رہی تھی اس سے بات نہیں کرنے دیتے. نواز شریف کے پاس 50 بندہ روز وہی بدماش ہیں جو کل تھے. چھوڑے نا آپ، چھوڑے وہاں جا کر کے وہی بدماش ہیں، وہی بدماش ہیں جو کل تھے وہی آج ہیں. اس دیکھیں اس فسطائی یہ سیاستدانوں کو سمجھنا یہ چاہیے غلط بات ہے. آپ نے ملاقاتیں وکیلوں سے بند کر دی. آپ کا یہ اعتراض اور جمائمہ صاحبہ کا یہ اعتراض بالکل درست ہے کہ ملاقاتوں پہ پابندی، ان کے بچوں سے بات چیت پہ پابندی، یہ تو رانا صاحب نہیں ہونا چاہیے تھا نا. اور پچھلے 2 ہفتے سے کوئی ملاقات نہیں. آج تک یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی اہلیہ بیمار تھی، ان سے بات نہیں ہونے دی، تو آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو جو جہاں وہ ہیں اس وقت جیل میں موجود ہیں، ان کی صحت کی سب سے بڑی ذمہ داری پنجاب حکومت اور جیل کی اتھارٹیز کی بنتی ہے، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ان کی اس تشخیص کے اوپر آپ نے فلم ڈاکٹر کو بھی الاؤ کر دیا. ان کے پرسنل ڈاکٹر باہر کھڑے رہے ہیں، برطانیہ سے وہ آئے ہیں، ان کو بلایا گیا، آپ ان کو جانے دیتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ بھی ہو جائے گا آنے والے ٹائم میں، یہ بھی ثابت ہو جائے گا جتنی انہوں نے باتیں کی کہ جی وہ بیمار ہیں یا ان کو کوئی زہر دے دیا. دیکھیں موقف یہ ہے آدھے تو عہدیدار ویسے عمران خان نے فارغ کر دینے. یہ پروپیگنڈا. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے عامر الیاس رانا صاحب پارٹی چلائیں. نہیں عامر الیاس ہم تو تجزیہ کریں گے، آپ کو اچھا لگے برا لگے، لیکن بھائی آپ اپنے چیئرمین کو خود ہی چیلنج کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا. الحمدللہ آپ اپنے چیئرمین کو چیلنج کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. آپ نے تو یہ کہا تھا کہ پارٹی ختم ہو چکی ہے. میں نے نہیں کہا. نہیں آپ کے لوگوں نے. نہیں میرے کسی لوگوں نے نہیں، میری اپنی رائے ہے، میں بڑی کھل کے رائے کا اظہار کرتا ہوں. لوگ نکلے، آپ مجھے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا. ہمیں یہاں یہ کہتے تھے کچھ اور لوگ تھے جو کہتے تھے ختم شد ایسے پارٹیاں. یہ وہ جو لوگ ہیں وہ جو مرضی کہیں، میری بات کریں مجھ سے. کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. کیسے ہوا؟ کینڈیڈیٹ ہوئے، 8 فروری کو ریزلٹ آیا، لوگ نکلے، لوگوں نے جتوایا، ان کو پھر فارم 47 بنانا پڑا. دھاندلی ہوئی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو اب اوپن سیکریٹ ہی ہو گیا ہر الیکشن کا یہ معاملہ ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد اب یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ ایک ورکنگ کمیٹی کا جس کا ذکر بھی ایک ہوا ہے، اور UN کی 17-18 کو پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جائزہ لے رہی ہے، اور یہ بہت اہم ہے. اس سے پہلے اس ٹویٹ کا آنا اور اس طرح کے سوالات اٹھنا وہ پاکستان کے لیے کیا مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ایک 17 اور 18 کا میں نے کہا کہ اجلاس ہو رہا ہے UN کا، جس میں وائلیشنز کی بات ہو رہی تھی. ظاہر ہے PTI کا بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ بھی اٹھایا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کڑی ہے اور آگے جا کے اور آپ کی حکومت کو چیلنجز کا سامنا کرنا؟ نہیں دیکھیں، گورنمنٹ تیاری کے ساتھ جائے گی اور بتائے گی کہ کس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشن جہاں ہوتی ہے وہاں حکومت کیا رول ادا کر رہی ہے، چاہے اگر غلط بلاسفمی کی ایکوزیشنز ہوں یا دیگر اور معاملات ہوں. لیکن جو ہمارے قانون قاعدے آئین ہے اس ملک میں وہ تو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر کوئی فوجی تنصیبات کو حملہ کرتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ان کو کھلی چھٹی دے دیں. تو قانون جو ہے وہ نافذ ہوگا اور پھر اس کے مطابق کارروائی بھی ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی ہمارے پہ اس خاص طور پہ اس نئی گورنمنٹ کے اوپر کوئی ایسے الزامات ہیں
جو ہم کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں کیا غلط کوئی کر رہے ہیں تو ہم بالکل ڈیفینڈ کریں گے اگر وہاں کوئی ایسی چیزیں ریز ہوں گی, بلکہ ہم تو اس کے ساتھ ہیں کہ اس ملک کے اندر بالکل ہیومن رائٹ وائلیشنز نہیں ہونی چاہیے, اور جہاں ہیں ان کو مل کے کیسے پارلیمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ ان کو کم کریں. ہیں جو بیچارے معصوم پکڑے گئے ہیں 9 مئی کے اندر بھی بہت سارے بے گناہ ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بے گناہ زیادہ, اس میں گناہ گاروں کو تو ابھی تک آپ نے شاید کچھ بھی نہیں کیا, مگر یہ تو ایک بنتا تو ہے نا, یہ معاملہ ہے بالکل بنتا ہے, اور یہ جوڈیشل ریفارمز اس کا حصہ ہے, اس کی کریکشن کا, کہ جہاں یہ تاخیر ہے چیزوں کی ادھر ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرائیں, اور ہم بالکل میرے خیال سے یہ وی ول پریزنٹ اے گڈ کیس فار پاکستان. یہ دیکھیں نا, کینگرو کورٹس بنا دیں, اپنی مرضی سے وہاں فکس کر دیں, جس طرح پولیس بنی ہوئی ہے اپنی غلام کی ایسی تشریح کرتی ہیں کہ جس کے بعد آپ کا جو ہے آئینی جو جیسے قاضی عیسیٰ صاحب نے جو آپ کے حق میں فیصلے کیے وہ درست ہیں, سنی اتحاد کو سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, چھین لیا وہ درست ہے, جواب ملا کہ ایسے کرپٹ ریٹرننگ آفیسر سے الیکشن کرایا وہ درست ہے, ایسی اجازت اور اپنے لیے کورٹس کے لیے گڈ ٹو سی یو والے کورٹس چاہیے, اس کی عادت ہر کسی کو اپنا اپنا کورٹ چاہیے. میں چھوٹی سی چیز ایک بات مجھے بتا دیں بھائی, میں اسلام آباد ہائی کورٹ سن لینا, آپ سن لیں, آپ سننے کی عادت ڈالیں. کیا کچھ آپ کو نیب وہ والی چاہیے تھی سن لیں, نیب وہ آپ کر کے آپ نے لگایا تھا, آج بھی آپ کے کمیشن کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے, نکالے نا اگر آپ میں ضرورت ہے, آپ تو کٹ پتلی ہیں, آپ کی حیثیت کوئی نہیں کسی کو آپ بات کر سکیں. اس کا ٹینیور ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں 2 دہشت گردی کے پرچے سن لیں میری بات, حیثیت پہ مس یوز آف قانون اتنا ہے, اسلام آباد کا جلسہ ابھی آپ کے پاس قانون کا مس یوز ایسے ہے, سن لینا یار بات تو سن لو. اسلام آباد کا جلسہ 6 ہائی کورٹ کے آرڈر لے کے ڈی سی کی اجازت نامے کے ساتھ کیا. میں یہاں کا ہوستا اسلام آباد کا میں ہوں, حقیقی ہے, بالکل ہے. میں اگلے ہی دن مجھے میرے دفتر سے گرفتار کیا, میں نے آگے کچھ اس لیے نہیں کہا, یہاں اسلام آباد کے میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے مجھے دہشت گردی کے پرچے میں اٹھا کے لے گئے, 2 پرچے مجھے خلاف کیے, اور کیا کیا, بالکل وہ 9 دہشت گردی کے پرچے میرے خلاف. تقریریں وہاں پہ ہوئی تھی شعیب صاحب, نہیں میں نے کی ہے, مجھے بتا دیں میں نے کیا کیا ہے, میں نے پسٹل سے مارا ہے, میں نے گن سے مارا ہے, میں نے اس سے پسٹل چھینا ہے ایسے جو سے, مجھے بتا دیں میرے, میں دفتر سے لے کر, سنیں مجھے بھی سمجھ میں آئے گا, دفتر سے لے کر, ٹھیک ہے, اپنے گھر سے لے کر دفتر سے لے کر جلسے تک, جلسے سے واپسی تک پورے مجمع کے ساتھ گیا, مجمع کے ساتھ آیا, ہر چیز ریکارڈڈ ہے. تو میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, اگر میرے خلاف یہ ہو سکتا ہے باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا, انسانی حقوق کی بات, اور چھوٹی سی بات کروں گا پھر آپ لوگ ضرور اس پہ کامنٹ کیجئے گا. جس ملک میں ڈیموکریسی ہو اور اس وقت آپ کی آدھی پارلیمنٹ چھپی بھی ہے, باقاعدہ چھپی بھی ہے, آپ اپنے پروگرام میں کسی ایم این اے کو بلا لیں پی ٹی آئی کے یا سینیٹر کو, وہ کہیں گے نہیں ہم روپوش ہیں, سامنے نہیں آئیں گے, کوئی پکڑ لے گا. دوسری بات, آپ صحافی ہیں, رانا صاحب سیاستدان ہیں, رانا صاحب چیزوں کو کور کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں بارود کے ذریعے پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا چاہتی تھیں؟ یہ مقدمہ ان پہ کیا گیا ہے, اور یہ مقدمہ ڈال کے ان کو جیلم کے جیل میں بھیج. کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہیں؟ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, یہ پہلے بھی غلط تھا, کبھی مریم بی بی پہ بارود ڈالا گیا, کبھی فریال تارپور پہ بارود ڈالا گیا, کس کے اوپر بارود ڈالا گیا؟ مطلب کس کے اوپر, وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا غلط ہے, جو حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہوا رات کو 12 بجے سزا دی, اس وقت بھی غلط ہے, لیکن ان کی بہنوں کو پوری قوم نے دیکھا کہ وہ کھڑی ہوئی تھیں, وہاں سے پکڑے, اور جس قسم کا مقدمہ, کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں؟ مگر انسانی حقوق کی تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوتی رہی ہے, نہیں ہونا تو ہم یہ اس کو نارملائز یہ جو حیثیت کی بات ہو رہی ہے, مریم نواز اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے والد کو جیل میں ملنے جاتی ہے. اس کو جیل میں اریسٹ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ والد بھی ٹوٹے اور بیٹی بھی, نواسی بھی ٹوٹے, کہ بتائیں کہ ہم کتنے فاشسٹ ہیں, کہ ہم جیل سے باہر جانے کا بھی انتظار نہیں کریں گے. یہ مقدمات آپ اور ہم جب بات کریں گے بینگ جرنلسٹ, تو ہمیں دونوں طرف کا کمپیریزن کرنا ہوگا. ذوالفقار بھٹی سرگودا سے ایم این اے مسلم لیگ نون کے, یہ شفقت عوان صاحب کا نام لے رہے تھے, ان کے گھر میں ان کے پوتیوں کی سالگرہ تھی, ان کے گھر کی تصویریں لے کے جو ٹرولنگ میڈیا ہے انہوں نے وہ ڈالی کہ یہ اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ کھڑے. ٹرولنگ میڈیا خلاف ایک منٹ جی, مجھے بات کرنے دیں شعیب شاہین صاحب, پھر آپ بول پڑتے ہیں فوراً. وہ دوبارہ آئے, اپنی وائف اور بہو کے ساتھ سنٹورو سے تصویر لی, ملینز آف لوگوں کو ڈالی گئی کہ ایک another گرل فرینڈ.
ان کے گھر چھاپے لگے, ان کا کاروبار تباہ ہوا. یہ کاروبار ایک ہی پارٹی تباہ کرتی ہے اور دونوں ایک سے ڈستے ہیں اور دونوں جا کے وہیں پہ ملنا چاہتے ہیں. تو ان کی مرضی ہے, یہ انسانی حقوق ایک ہی جگہ سے لینا چاہتے ہیں. یہ کوئی انسانی حقوق نہیں ہے, محبت وہیں سے ہے کہ مجھے جناب گیٹ نمبر 4 پہ میری راستہ کھل جائے. اس کے علاوہ کیا ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کے پاس, اوقات کیا ہے ان کی؟ سیدھی سی بات کریں, یہ میزبان تھے, ان کی میزبانی میں اسٹیٹ آف پاکستان کو دھمکیاں دیں اور مارنے کی بات ہو تو شعیب شاہین پہ پرچہ نہیں ہوگا تو میرے پہ ہوگا. جب یہ میزبان ہے سائن کر کے جاتے ہیں, میں بات یہ اور اس کو اس کی کنپٹی پہ رکھ دیا. میں آپ سے یہ کہوں گا اور کہ علی امین گڈھا پور نے گن چھینی ڈی ایس پی کے کنپٹی پہ رکھ دی. ان دونوں بہنوں پہ پرچہ بارود ڈالنا غلط تھا. ہم کوئی اس کی یہ نہیں کہہ سکتا. بشرا بی بی کا جیل میں رہنا ٹھیک ہے, لیکن مثالیں کس سے دیں گے آپ؟ یہ وہی مثالیں آئیں گی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا. انفارچونیٹلی یہ سب ہم کہاں جائیں, ہم کس کو مثال کس کے ساتھ دیں؟ آپ کو پتہ ہے نہیں, ہمیں مثال ہم غلط کو غلط کہیں. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں دونوں غلط ہیں. غلط ٹھیک کرنے کے لیے سیاستدان بھائی اگر سنیں عامر صاحب کی بات کا جواب اور گیٹ نمبر 4 پہ جانے کی تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے بات انہی سے کرنی ہے. اگر کسی نے ذوالفقار کے ساتھ زیادتی کی میں شدید کنڈیم کرتا ہوں آج بھی. کسی نے بھی کی, رانا ثناء اللہ کو تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے غلط تھا. اس وقت آپ پارٹی میں نہیں تھے, ڈیفینڈ کرتے تھے لوگ. آپ میں آج بھی سنیں آسما, میں آج بھی کہتا ہوں جو اے این ایف کا سربراہ اس وقت تھا, جو آج بھی میجر جنرل ہے, اس کے خلاف ایکشن لیں. پی ٹی ایم 1 بھی آئی ہے, پی ٹی ایم 2 بھی آئی ہے, کریں نا ایکشن, کیوں نہیں لیتے؟ اور آپ لوگ, آپ کی پارٹی بھی معافی مانگے. اب ہماری پارٹی کے کس خدا کو جان دینی ہے, ہماری پارٹی خدا کو جان دینی ہے. وزیر ان کا روزانہ کھڑا ہو کے کہتا تھا, وزیر کو جو انفارمیشن ملی تھی اس نے غلط کہا, اس کو جو غلط بیانی کی گئی, ان کا ایک سٹاف افسر یا ان کا ایک اے این ایف کا سربراہ آ کر کہتا ہے کہ یہ بات ہے, اس نے جو کچھ کہا وہ بھی غلط تھا, جس نے پرچہ کرنے والا تھا غلط تھا. دیکھیں احتساب کہاں سے شروع کریں, جو کرنے والا ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں, کیوں نہیں لیتے؟ آپ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے تو نہیں لینا. دیکھیں میں تو پہلے ہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی ایک معاملات جس طرح چل رہے ہیں, صحیح سب نے کہا. میں یہ کہہ رہی ہوں ان کی جو بات درست ہے, یہ کب تک چلتا رہے گا؟ وہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے, وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے, کب تک چلتا ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ جو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نمبر 1 میں تو پہلے ہی سمجھتا ہوں کہ پرچہ وہ ہونا چاہیے جو بندے نے قانون توڑا ہے اس کے مطابق ہو. بے شک اس کی سزا جو ہے وہ 4 دن ہو یا کوئی فائن ہو یا مہینے کی ہو, کم از کم وہ سزا یافتہ تو ہو جائے گا نا. یہ اس طرح کے پرچے کاٹ کے تو آپ ایک طریقے سے آپ اس طرح کے پرچے کاٹ کے تو آپ اپوزیشن کو ہی فائدہ دیتے ہیں ایک طریقے سے, آپ ان کو مظلوم بناتے ہیں اور پھر اس کا ایک بیک جو ہے وہ آتا ہے حکومت کے اوپر آتا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اس کلچر سے باہر نکلنا ہے تو سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا, اور یہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی تو ابتدا کرنی پڑے گی. گورنمنٹ نے تو ابتدا کی, ماحول میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی ہے, کل پی ٹی آئی پھر سڑکوں پہ ہوگی, بار کونسل سڑکوں کے اوپر ہوگی, پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جو جمہوری روایت پی ٹی آئی نے تباہ کی ہے, جو یہاں بڑے عرصے بعد پاکستان میں سیکھی گئی, نہیں سن تو لینا, جو جمہوری روایت آپ نے تباہ کی ہے اس کے اندر یہ انہوں نے گنجائش کوئی نہیں چھوڑی. دیکھیں ہم نے جب مساق جمہوریت کیا اس کے بعد 10 سال 12 اضلاع پھر کے گئے, 12 اضلاع پھر کے گئے. ایک رات اس نے گزاری کے پی ہاؤس کی چھت پہ, وہی رات اس نے گزاری چوکی میں. اب یہ بتا دیں وہ کون سے ضلع تھے؟ پی ٹی آئی نے روایات خراب کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ مطلب کہ وہ جو ٹارزن اور آنگڑو بانگڑو کی سٹوریاں ہوتی تھی اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. پی ٹی آئی والی کی جو قیادت اس وقت کر رہی ہے, یہ سیاست دوبارہ اب 90 کی سیاست کو دوبارہ ری انٹروڈیوس کیا جس سے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی, جس کے اندر آپ کیا پی ایم ایل این نے 90 کی سیاست کو دوبارہ سے رینیو نہیں کیا. دیکھیں یہ اگر ہم نے پرائم منسٹر شہباز دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ آؤ مل کے بیٹھیں, انہوں نے اسی وقت انہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ ہمیں نہیں بات کرنی. تو دیکھیں یہ جو ہے نا فل سٹاپ جو بات چیت کو لگا دیا ہے اور یہ اپوزیشن حکومت کو دشمنی میں تبدیل کر دیا, یہ اس کا کریڈٹ خان صاحب کو بڑی اچھی بات کریں, سب کو آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے. آنیسٹ چاہے اپوزیشن ہو, جس طریقے سے حکومت کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے, اور جس طریقے سے پی ٹی آئی والے عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں میں 12 اضلاع پھر کے, آپ عوام کو پاگل سمجھتے ہیں, ادھر سے آپ ہزاروں لوگوں کو لے کے آئے اچانک غائب ہو جائیں. تو آنیسٹلی تو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کے اوپر جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت جو جینوینلی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ساتھ عوام ہے, وہ ان یوٹیوبرز کی خواہش کے اوپر چل رہی ہے. نہیں تو وہ آپ دیکھیں ان کے کیا میرا نہیں خیال ان کے یہ اپنی خواہش پہ چل رہے ہیں. گوہر نے لیڈ کرے گا تو کیا وہ باہر بیٹھے ہوئے جو بگوڑے ہیں وہ دیکھیں اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ آپ آنیسٹ تو ہو نا, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو کنفیوژن نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپ کبھی احتجاج کی کال دے دیتے ہیں, 4 شرائط رکھتے ہیں کہ یہ شرائط پوری ہوں گی, ایک بھی پوری نہیں ہوتی, اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ جی عمران خان صاحب نے دی تھی, جو وہی نا انہوں نے دی ہے. میں نے جو بات سٹارٹ میں گئی تھی جس میں شعیب شاہین صاحب غصے میں آ گئے, میں نے کہا یار آپ اپنے اس چیئر
چیئرمین کو ہی ڈیفینڈ کر لو جس کو بانی چیئرمین عمران خان نے نامزد کیا ہے، یہ اس کے ٹویٹ پہ ابھی تک ناراض ہیں، لیکن اب آپ اور پوری پارٹی ناراض ہے۔ دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں۔ اگر آنےسٹی کی بات کریں، بات ہے بھائی میری بات نے دبا کے رکھنا ہے، نہیں بولنے دینا۔ ویسے سیاسی دہشت گردی کا پہلے ہم اب صحافتی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں آپ۔ شعیب صاحب، جو آپ کی جماعت ہے نا، وہ آپ عوام کی جماعت ہے، کورس، یہ سوال تو آپ سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی پالیسی اب کیا ہے اور پھر 4 دن کے بعد کیا ہوگی؟ ہمیں ملنے تو دیں، 2 ہفتے سے تو ملاقات نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں، ہمیں ملنے دیں، آج 2 ہفتے سے کہ پھر جواب تو دینے دیکھیں، ہمیں ملنے دیں گے تو ہمیں پالیسی کا پتہ چلے گا۔ نمبر 1 وہ کہیں گے میں نے پالیسی دی تھی، گئی کہاں؟ 2 ہفتے سے تو ملنے نہیں دے رہے۔ دوسری بات، جب میں نہیں ملنے دے رہے تھے، ہمارے انتظار پہ جو تھا، جو فوکل پرسن ہے، اس نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی، اسی رات اس کو اٹھا لیا، اگلے دن اس کی کنٹمپٹ تھی، اور آج تک 8 دن ہو گئے وہ باہر نہیں آیا۔ شعیب صاحب، آپ کی جماعت کو آپ کی جماعت سے خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، کیوں خطرہ ہے؟ مطلب آدھی جماعت کہیں کھڑی ہے، آدھی جماعت کہیں کھڑی ہے، کہیں بھی نہیں کھڑی ہوئی۔ ہماری جماعت الحمدللہ متحد ہے۔ ایک بات بتا دوں، ہماری جماعت متحد ہے۔ کسی مجلس محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں، مجھے بتائیں، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب یونانیمس فیصلہ ہوتا ہے، all of us have to obey نہیں، میں that۔ ان سے ایک اور سوال ہم پوچھتا obey ہوں، کر رہے اگر ہیں۔ خان صاحب اور کی اس کے علاوہ اگر خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوئی اور ان کو کوئی مسئلہ نہ ہوا، یہ عوام سے نہیں، عوام سے معافی مانگیں گے کہ پوری عوام کو انہوں نے گمراہ کیا؟ آپ کو معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے ایک بیانیہ بتایا، آپ نے ایک بچے کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں اور یہ ظلم ہو رہا ہے، کہ مجھے لیتے ہماری انفارمیشن یہ تھی، کیونکہ 2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ پھر بتائیں کہ ہماری پھر آپ نے پابندی کیوں لگائی اور ہم معافی مانگیں؟ آپ نے مالش کو کیوں نہیں ماننے دیا؟ آپ پھر بدماشی کیوں کر؟ آپ ہمارے فوکل پرسن جس نے اگر یہ ثابت ہو جائے وہ بیمار نہیں تھے تو آپ لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، یہی تو سیاست ہے۔ ان کو ماننی چاہیے کہ آپ نے ہمارے دور ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ ابھی آپ کی انفارمیشن کیا تھی وہ تو بتائیے کہ وہ بیمار تھے، بہت بیمار تھے، کون سی ہماری 4 انفارمیشن تھی۔ نمبر 1، ان کے جو سیل میں بند ہے ان کی بجلی کاٹی ہوئی ہے۔ نمبر 2، ان کو جو کھانے کی فیسلٹی اویلیبل تھی مشکتی کے ذریعے وہ بند کر دی ہے، کوک ان کا نہیں ہے، جو مشکتی کے ذریعے کھانا کھا رہے ہوں گے، نہیں، وہ جو جیل کا کھانا تو ویسے بھی ملتا ہے، لیکن جو کھانے کی یا میس کے ذریعے فیسلٹی آپ کو ہوتی ہے، اس کھانے میں آپ بنوا سکتے ہیں، وہ دیسی، وہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ آپ اگر اپنے پیسوں سے کرنا چاہیں، سن لیں نا، اب آپ بات سن لیں، یہ مان رہے ہیں ان کے پاس بھی یہ فیسلٹی تھی، وہ ہر ایک کے پاس ہے۔ آپ جائیں، میں جاؤں، میں سارے پیسوں سے لینا چاہوں لے سکتا ہوں، سارے قیدیوں کو الگ سے مجھے بھی فیسلٹی تھی، میں اگر چاہوں لے سکتا ہوں۔ اپنے پیسے جمع کرائیں، آپ اپنے پیسے جمع کرائیں اور اپنا کھانا لے سکتے ہیں۔ اگر یہ انفارمیشن غلط ہوئی تو پھر یہ اس بندے کو آگے کریں گے کہ یہ جھوٹا آدمی تھا اور اس نے عوام کو بھی جو ہے میڈیسن اس کی بند کر دی، آپ نے میڈیکل کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ فیسلٹی آپ نے بند کر دی، اور اس کے علاوہ سن لینا، اگر نہیں ہوا تو پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ وکیلوں کو ملنا مسٹ ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، آپ نے وہ بند کر دی۔ یہ ایک اچھا، کیوں پابندی لگائی ہے؟ ایک چھوٹا سا چھوٹی آپ نے سی چیز کیوں پابندی لگائی ہے؟ یہ انلیگل کام ہے، اور جس نے کنڈیم کیا اس کو آپ نے جیل میں میاں صاحب پہ بھی یہاں پہ مقدمے چلتے رہے، ان کے ساتھ بھی ماضی میں زیادتیاں ہیں، دیگر لوگوں کے ساتھ بھی۔ کیا کسی لیڈر کا اسلام آباد سے وکیل غائب ہو گیا؟ اور 8 دن ہو گئے ہیں آج۔ مطلب دیکھیں، ایک آپ اس سچویشن کو سمجھیں، باقی سسٹم کے اندر صرف عمران خان صاحب نہیں، ماضی میں میاں صاحب کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہیں، زرداری صاحب کے بھی ہوتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور سب سیاستدانوں کو یہ ماننا چاہیے۔ کے بعد کیا سب اچھا ہو جائے گا؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے بعد پھر یہی راگ لاپے جائیں گے، ہماری تو جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، یہ بائیکاٹ کر جائیں گے۔ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی وہاں پہ کھڑے ہو کے اگینسٹ ووٹ کرے گی۔ اب وہ جو کاظمی صاحب کہہ رہے تھے نا، ہمارے بھائی ہیں کہ جی ایسی جمہوریت ہے کہ لوگ نہیں آتے، بھائی لوگوں کو پی ٹی آئی نے اتنا خوف زدہ کیا ہے کہ سب کو کہا ہے یہاں نہیں آنا، ڈس اپیئر ہو جاؤ، پروگرام میں نہیں جانا۔ کیوں بھائی؟ آپ کے لوگ ہیں، آپ کھڑے ہو کے آئیں۔ جس طرح آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ محترمہ زرکا سینیٹر جو ہے ان کا بیان، ایک منٹ بیویوں کو اغوا کریں، بیٹیوں کو اغوا کریں، یہ کوئی دیسی گھی کا تڑکا نہیں لگا۔ آپ یہ سب جائز ہے، لیکن یہ جائز ہے کہ یہ ہر بندے کی بات میں بولیں تاکہ تڑکا لگائیں اپنا، اور جب بات دہشت گردی کو کہیں کہ یہ اس کو پروموٹ کریں، اور ان کو بھی تھی، بہت شکریہ، خود اپنے آپ کو بھی۔ پارلیمنٹ سے ایم این اے گرفتار ہوئے، پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹ کی پارلیمانی اس میں ایم این ایز کی دستاریں نیچے گرائی گئی۔ آج بالکل یہ تو ایک بڑی بٹر ہسٹری ہے، ہم بھی 20 دونوں طرف سے ہو گئی کور کریں، مگر آج تینوں سربراہان بیٹھیں گے، ایک مسودہ آ جائے گا، کل وہ پارلیمنٹ میں آئے گا،
یہ بہتر ہوگا کہ چیزوں کو ترتیب سے دیکھا جائے اور جمہوریت کی بحالی کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے اور جمہوریت کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.